अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये कहानी एक दुखी माँ की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है। जो कि हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें ये कहानी लोधरा से भेजी है। हम इस कहानी को उनकी ज़ुबानी आपके सामने पेश करने लगे हैं। ये कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपको इस बात पर यकीन आ जाएगा कि जब एक औरत माँ बन जाती है तो चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं हानिया की ज़ुबानी। मेरा नाम हानिया है। मेरी अफजल नामी शख्स से मोहब्बत की शादी थी और शादी के 3 साल के बाद मुझे मेरी पहली औलाद हुई, जो कि एक बेटी थी और उसका नाम हमने उजाला रखा था। मेरी बेटी 10 महीने की थी और मैं उसे सबसे छुपाती फिरती थी। इसकी वजह से मेरा रिश्ता भी दांव पे लग चुका था। मेरा शौहर मुझे कहता था कि या तो अपनी औलाद को रख लो और या फिर मुझे रख लो। ये मेरा वही शौहर था जिसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं शादी के कुछ अरसे बाद में एक हादसे का शिकार होकर फिर बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन उसने नौकरों की तरह मेरी खिदमत की और मुझे नहीं छोड़ा। जबकि सब कहते थे कि अब ये कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकेगी, तुम इसको छोड़ दो। पर उसने मेरा साथ दिया और अब वो मेरी तरफ देख रहा था कि मैं उसका साथ दूं। पर यह भी सच है कि जब मैं बिस्तर पे पड़ी थी तो मेरा शौहर कभी कभी घर से गायब हो जाता था और मैं हैरान हो जाती थी कि कहाँ चला गया है। देर से आता था, मैं बार बार उसे फ़ोन करने की कोशिश करती थी। मेरे पास फ़ोन होता था, मैं फ़ोन पे उसे बुलाया करती थी। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती तो फ़ोन करती, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता था। एक दिन आया तो अजीब सी हालत में था। मैंने कहा कि कहाँ चले जाते हैं आप, रात गए कोई कहीं जाता है क्या? ये आपका घर है, अपना घर छोड़ के कहाँ जाते हैं? मुझे पता था कि उसके माँ बाप के घर तो वो नहीं जाता था, क्योंकि वो उससे नाराज़ थे। एक दिन उसने बोल दिया कि कहाँ जाऊँगा, जब तुम यूं बिस्तर पे पड़ी हो तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैंने कहा कि क्या मतलब, आपकी बात का क्या मतलब है, बताएं मुझे, मैं सुनना चाहती हूँ। उसने कहा कि तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। जो मुकाम तुम्हारा है वो किसी और का नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान को गुजारा करना पड़ता है। मैंने कहा कि इसको गुजारा कह रहे हैं? इसे गुजारा नहीं, इसको बेवफाई कहते हैं। अगर मुझे यूं बिस्तर पे छोड़ के मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म करना है तो फिर एक साथ ही जुल्म कर दे, छोड़ दे, मुझे तलाक दे दे। उसने कहा कि औरत होके अपने मुंह से तलाक मांगती हो। मैंने कहा कि औरत नहीं, बेबस औरत, ऐसी बेबस जो बिस्तर पे पड़ी है और उसका शौहर बाहर गुजारे चलाता फिरता है और अपनी बेवफाई को गुजारा कहता है। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई थी और उस दिन मैंने अपने शौहर को कहा था कि आपको इसकी सज़ा मिलेगी। पर फिर इसके बाद जब मेरे यहाँ औलाद पैदा हुई और 4 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरी बेटी के साथ क्या मामला है, तो ऐसा लगा कि सज़ा मेरे शौहर को नहीं बल्कि मुझे मिल रही है। मेरी सज़ा शुरू हो गई थी। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। जो भी मेरी बेटी को देखता वो कहता कि इसके साथ क्या हुआ है, आपने इसके साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे होने दिया, अब आप क्या करेंगे? और मैं हैरान रह जाती थी कि अब लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि क्यों, आजकल तो ये सब भी आम है। मैं कहती थी कि हमें हमारे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते, लेकिन लोगों ने तो बाकायदा घर आके पूछना शुरू कर दिया कि उजाला कैसी है, क्या हुआ उसके साथ, कब हुआ, जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ तो तुम कहाँ पे थी, क्या कर रही थी, तुम इतनी लापरवाह माँ हो। एक तो अल्लाह ने तुम्हें इतने सालों के बाद औलाद दी, फिर भी तुम उसका ख्याल ना कर सकी। ऐसी बातें सुन के मेरा दिल खून के आंसू रोता था। समझ नहीं आती थी कि क्या करूं। फिर उसी गांव में एक लड़की थी जो मेरे दरवाजे पे आई। कपड़ों से तो अच्छे ख़ानदान की लग रही थी, लेकिन उसने आके भी वही बात कर दी। उसने कहा कि मैं आपकी बेटी को देखने आई हूँ। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैं इतने दिनों से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, कि मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा। ये बात बड़ी अजीब थी कि वो मेरे दरवाजे पे आई थी, बड़े अच्छे तरीके से सलाम किया था और फिर कहा था कि आपकी बेटी को देखने आई हूँ। तो मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा। वो मुंह पे हाथ रख के हैरान सी होकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा कि मेरे ही घर रह गया था, मुल्क में ड्रामे बनने बंद हो गए हैं, फिल्में बनना ख़त्म हो गई हैं, जो मेरा तमाशा देखने चले आते हो। अरे माफ़ कर दो, हम लोगों को छोड़ दो, मेरी बेटी को मेरे हाल पे, वो पहले ही तकलीफ़ में है। मैं रोती रोती ज़मीन पे बैठ गई और बेहोश हो गई। शायद उसी लड़की ने मुझे संभाला और मेरे शौहर को आवाज़ दी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और वो लड़की मेरे पास बैठी थी। जब मुझे पता चला कि उसने मेरी मदद की है तो मुझे इस बात पे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे थप्पड़ दे मारा, क्योंकि अगर वो बुरी इंसान होती तो मेरी मदद नहीं करती। मैं उठी तो मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतनी दिनों से बहुत गुस्सा आया हुआ था और वो सब तुम्हारे ऊपर निकल गया।
اس نے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، میں تو آپ کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیسے مدد کر پاؤ گی میری؟ تو اس نے کہا کہ مدد کروں گی، پہلے آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تم مدد نہیں کر سکتی۔ اچانک سے میرے دل میں ایک بات آئی، کہیں یہ کسی ٹی وی چینل سے تو نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے مجھے اپنا کارڈ دکھایا اور میں حیران رہ گئی، یہ تو واقعی ٹی وی چینل سے آئی تھی۔ مجھے اب کوئی افسوس نہیں تھا کہ میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا کہ تم میری بیٹی کا تماشا بنانا چاہتی ہو، ٹی وی پہ چلانا چاہتی ہو اس کو؟ تو کہنے لگی نہیں، میں ٹی وی والی ہوں، لیکن اسی لیے تو میں آپ کی مدد کرنے کے قابل ہوں۔ ہم اس بارے میں لوگوں کو بتائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا، درد کو چھپانے والے کو کبھی علاج نہیں ملتا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی بڑی بڑی باتیں نہیں بتاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی کی رونے کی آواز آئی، پتہ نہیں وہ اب کیسے سو رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ لو سنبھالو اس کو، جاگ گئی ہے مصیبت۔ جب اس نے ایسی بات کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لڑکی بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میرا نام سارہ ہے اور میں ایک ٹی وی چینل سے آئی ہوں، لیکن میں آپ کی بیٹی پر رپورٹ بنانے نہیں آئی بلکہ اپنی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کے شوہر آپ کی بیٹی کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جب ہماری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی رنگت بہت کالی ہے۔ ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ خون کی کمی کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا رنگ بہت زیادہ کالا ہے۔ تبھی میرے شوہر نے کہا تھا کہ ایک کالی بیٹی کو کیسے سنبھالیں گے، اس سے تو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ اور میں اس وقت اس بات پہ یہ کہہ کے خاموش ہو گئی تھی کہ ابھی اسے اس دنیا میں تو آنے دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ 4 مہینے بعد ہی ہم پر اتنی بڑی مصیبت ٹوٹے گی۔ مجھے نہیں پتا میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسے جو بھی دیکھتا وہ کہتا کہ اس بچی کے پیٹ میں کچھ ہے، کیا ہو سکتا ہے اتنی چھوٹی بچی کے پیٹ میں؟ میں خاموش ہو گئی اور پھر سانس لے کر بولی، وہ روتی ہے، بری طرح روتی ہے، پوری رات روتی ہے، اسے نیند کی دوائی دے کر سلانا پڑتا ہے، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتی، کمزور ہوتی جا رہی ہے، بہت پریشان رہتی ہوں میں۔ خدا کے لیے اگر آپ میری مدد کر سکتی تو میری مدد کریں۔ میں اپنی بیٹی کو اٹھا کے لے آئی تو وہ بھی میری بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ تو واقعی بہت برے معاملات ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے، یہ ہمیں اس چھوٹے سے شہر میں بیٹھ کے پتہ نہیں چلے گا، ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میں کہیں بھی جانے کو تیار ہوں، کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرے شوہر نے کہا ہے کہ اگر میں گھر سے نکلی تو وہ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ میں نے تو اپنی بیٹی کے لیے پیسے بھی جمع کیے تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تم نے کہیں نہیں جانا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں ماں بنوں یا میں ایک بیوی بنوں۔ وہ لڑکی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ماں کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے یا ایک بیوی کا؟ جواب میرے دماغ میں بالکل کلیئر تھا، بے شک ایک ماں کا درجہ ہی بلند ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں نے کہا اور اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا، میرے پاس میری بیٹی بھی نہ رہی اور میرا شوہر بھی نہ رہا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں نے تو اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی ناراض کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ راستہ مشکل ہے لیکن چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یا پھر آپ اس بیٹی کو میرے حوالے کر دیں، میں پال لوں گی، اس کا علاج بھی میں ہی کرواؤں گی، اس کو پال لوں گی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، تم کیوں پالو گی؟ اس نے کہا کہ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں اس کا درد سمجھ سکتی تھی، لیکن یہ تکلیف میں نے بھی 3 سال تک کاٹی تھی۔ میرا اتنا برا حادثہ ہوا تھا کہ میں 4 پہ پڑ گئی اور اسی کمزوری کی وجہ سے 3 سال تک میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ تب میرے شوہر نے بہت صبر کیا تھا، شاید وہ بھی حق پہ تھا، لیکن اس کے دل میں اس کی اولاد کی محبت نہیں جاگ رہی تھی۔ اس بات نے مجھے بہت حیران کر دیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں یہاں اپنی ایک رشتہ دار کے گھر ٹھہری ہوئی ہوں، اسی سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ جب آپ کی بیٹی کی باتیں سنی، گاؤں والوں کی بیٹی کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، ایسی باتیں کر رہے تھے جو میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتی اور جو اتنی کم عمر لڑکی کے لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں ان گاؤں والوں کو کیا ہو گیا ہے، لیکن وہیں پہ یہ کہانی سنی تو آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئی، اس نیت سے نہیں کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہوا کیسے ہوا، بلکہ میں مدد کرنا چاہتی تھی۔ اور میں شام تک وہاں پہ ہوں، اگر آپ نے آنا ہوا تو آپ آ جائیے گا، نہیں تو اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ میں شہر میں رہتی ہوں، اس کے بعد شاید میں یہاں پہ واپس بہت عرصے کے بعد آؤں گی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ میرا آخری موقع تھا اور وہ مجھے موقع دے رہی تھی۔ میں وہاں سے چلی گئی، میرا شوہر باہر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اسے مدد کی ضرورت تھی، میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ کسی نے میری بیٹی کے ساتھ غلط کاری کی ہے،
اسی لیے یہ چھوٹی سی لڑکی ماں بننے والی ہے اور اسی لیے اس کا پیٹ اس طرح سے پھولا ہوا ہے۔ یہ کتنی عجیب اور بری بات تھی، لیکن یہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ گاؤں والے بہت جاہل تھے، یہ میرا گاؤں نہیں تھا، میں تو شہر سے آئی تھی۔ شروع میں ہی ان لوگوں کی حرکتیں بہت عجیب لگی تھیں۔ جو میرے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا اور میں چارپائی پہ پڑی تھی، میرے شوہر کی ایک رشتہ دار دیکھنے کے لیے آئی۔ اس نے آتے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کہنے لگی کہ افضل تیری بیوی تو معذور ہوگی، تو بڑا خوش قسمت ہے۔ میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی۔ افضل نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ ہاں تو خوش قسمت ہے، تیری بیوی معذور ہو گئی، اب تو تجھ پہ دوسری شادی واجب ہے۔ تو کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کے اس سے شادی کر لے۔ پہلے ہی تو نے اس لڑکی کے پیچھے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، جب وہ رشتہ دار وہاں سے چلے گئے تو میں اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے لگی۔ میں نے کہا کیسے لوگ ہیں آپ کے خاندان کے، کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میرا شوہر مجھے سمجھاتا تھا کہ تمہیں ان سب لوگوں سے کیا فرق پڑتا ہے، تم نے تو زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے۔ اور واقعی میرا شوہر جاہل نہیں تھا، لیکن اب سمجھ آئی کہ فرق پڑتا تھا۔ لیکن یہاں پر میری بیٹی کے بارے میں جس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، میں حیران تھی۔ کبھی کبھی میں بھی سوچتی تھی کہ کہیں سچ میں کچھ ایسا ہی تو نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تک میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر نہیں گئی تھی، بس یہیں کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اور وہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس ڈاکٹر نے یہ بات پورے گاؤں میں پھیلا دی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بتائے گا کہ کیا مسئلہ ہے، شاید میری بیٹی کے پیٹ میں درد ہے اس لیے وہ رو رہی ہے، لیکن اس نے تو کہانی بنا دی۔ اب جو مریض اس کے پاس آ کے بیٹھتا تھا اس کو وہ یہ کہانی سنایا کرتا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے سب سے بڑی جنگ جہالت سے ہوتی ہے۔ میری جنگ بھی جہالت سے تھی، لیکن راستے میں میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ وہ شام کو چلی جائے گی اور میرے پاس یہ آخری موقع تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، شہر سے آئی تھی، میری مدد کر سکتی تھی۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جو میں نے جمع تو کیے تھے، لیکن میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ میں نے وہ پیسے بھی اپنے پاس رکھ لیے اور اپنے سونے کے سیٹ بھی اٹھا لیے، اپنا اور اپنی بیٹی کا سامان ایک بیگ میں ڈال لیا اور اپنی بیٹی کو ایک چادر کے اندر چھپا لیا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ فیصلہ کر لیا ہے تم نے؟ میں نے کہا کہ ہاں فیصلہ کر لیا ہے، اور اگر مجھے چھوڑنا ہے تو بے شک چھوڑ دو، لیکن منہ سے بول کے طلاق مت دینا، کاغذ پہ لکھ کے دے دینا، تمہاری زبان سے یہ لفظ سن نہیں پاؤں گی۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور میں نے کہا کہ ایک ماں کا درجہ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ بھی انسان سے اتنی محبت کرتا ہے۔ یہ میری اولاد ہے، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اس کو میری ضرورت ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اور مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو میرا انتظار کریں، میں کسی اچھی خبر کے ساتھ واپس آؤں گی یا بری خبر کے ساتھ واپس آؤں گی، لیکن واپس تو آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے نصیب میں انتظار لکھا ہے، جب تم بیمار تھی تب بھی تو میں ہی انتظار کر رہا تھا، جب تمہارا علاج چل رہا تھا تب بھی میں انتظار کر رہا تھا۔ 2 دن تمہارے ساتھ خوشی کے نہیں گزارے اور محبت کی شادی کر کے لایا ہوں تمہیں، سب کے خلاف گیا ہوں، اور ملا کیا مجھے؟ اب تمہارے اندر کی ماں جاگی ہے۔ وہ لڑکی کہاں گئی جس سے میں نے محبت کی تھی؟ میں نے کہا کہ وہی لڑکی ایک ماں بن گئی ہے، میں اپنی اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہوں، باقی آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنے گھر کی دہلیز تو پار کر لی، لیکن میرے دل میں جتنا درد ہو رہا تھا اور جتنا ڈر مجھے لگ رہا تھا شاید اور کسی کو کبھی نہ لگا ہوگا۔ مجھے بھی اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، اور وہ ایک اچھا شوہر تھا اور اچھا باپ نہیں تھا۔ یہ بات میں بنا سوچے سمجھے کہہ سکتی ہوں، لیکن وہ ایک اچھا شوہر تھا۔ واقعی اس نے میرے لیے صبر کیا تھا، میرا خیال رکھا تھا۔ میں چارپائی پہ تھی تو وہی میرے لیے سب کچھ کرتا تھا، لیکن پھر بھی میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی۔ اور وہ کیا چاہتا تھا، کیا کروں؟ اپنی اولاد کا ساتھ چھوڑ دوں، اسے کسی کو دے دوں؟ کیا چاہتا تھا؟ اور مجھ سے جو چاہتا تھا میں نہیں کر سکتی تھی، اور جو میں چاہتی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی اولاد کو ہی چن لیا اور میں اس لڑکی کے گھر چلی گئی۔ اس نے مجھے پتہ بتایا تھا۔ وہ گھر والے بھی عجیب طرح سے پیش آنے لگے، کہنے لگے کہ یہ اپنی بیٹی کو لے کر ادھر آ گئی ہے، اس کی بیٹی منحوس ہے، اسے کہو یہاں سے چلی جائے۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ میں گاڑی نکالتی ہوں، آپ گاڑی میں بیٹھیں، بس ہم جا رہے ہیں۔ اس کے رشتہ دار بھی اسے کہنے لگے کہ تم تو ہم سے ملنے کے لیے آئی تھی، یہ تم نے کیا عزم کر لیا ہے؟ اس کی بیٹی کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ کسی نے اس کی بیٹی کے ساتھ، وہ لوگ بول رہے تھے کہ میں نے کہا کہ خدا کے لیے چپ ہو جائے۔ انہوں نے کہا تو پھر اپنی بیٹی کا پیٹ دیکھو، اس کا پیٹ کیوں اتنا موٹا ہو گیا ہے؟ کیونکہ میری بیٹی خود تقریباً 1 سال کی تھی، لیکن اس کا پیٹ بہت زیادہ موٹا اور بالکل گول تھا، ایسا ہی جیسے کسی حاملہ عورت کا ہوتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سارا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ ابھی آپ نے مضبوط بننا ہے، رونا نہیں ہے، چلے میرے ساتھ۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کے شہر کی طرف جانے لگی۔ شہر یہاں سے بہت دور تھا،
رات ہو گئی تو اس کے گھر پہنچے۔ میں حیران ہوئی کہ وہ شہر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ آپ کی طرح میرے گھر والے بھی میرا ساتھ نہیں دیتے، ایک ماں ہی تھی تو اس نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا اور اس دنیا سے چلی گئی۔ اسی گاؤں سے تھی، اس لیے تو اس گاؤں میں گئی تھی امی کی قبر پہ فاتح پڑھنے، اور سوچا تھا کہ اپنے رشتہ داروں سے مل لوں گی، ورنہ اس گاؤں میں میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، اپنے پیسے خود کماتی ہوں، اس گھر کا کرایہ دیتی ہوں، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارتی ہوں، اور ایک بہت بڑی NGO سے وابستہ ہوں، اسی لیے آپ کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ لوگ ہماری مدد کریں گے، پیسوں کی پرواہ نہیں کریں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ تم تو میرے لیے مسیحا بن کے آئی ہو۔ تو اس نے کہا کہ سب کی قسمت میں ایک نہ ایک مسیحا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اور جن کی قسمت میں مسیحا نہیں ہوتا وہ کیا کریں؟ کہنے لگی کہ وہ اپنی قسمت کا مسیحا خود بن جائے۔ اس کی باتوں سے مجھے بہت امید مل رہی تھی۔ صبح ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ جب ڈاکٹر نے میری بیٹی کو چیک کیا تو وہ فوراً سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کہیں وہی بات تو نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، پریشان نہیں ہو۔ ہم نے صبح سے لے کر شام تک کا وقت ہسپتال میں گزارا، کبھی کوئی ٹیسٹ کبھی کوئی ٹیسٹ، لیکن ہمارے پاس NGO والوں کا ایک پرچہ تھا، ہم وہ دکھا کر ٹیسٹ مفت میں کروا رہے تھے۔ باقی تھوڑے بہت پیسے میرے پاس تھے، لیکن سارا خود ہی خرچہ کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے پیسے قبر میں لے کے جانے ہیں کیا، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اور تمہارا شوہر وہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ نا امید ہو کے باہر کے ملک چلا گیا، اور وہیں پہ رہتے کچھ پیسے بھیج دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم سے اولاد نہیں ملنی تو تمہارے ساتھ رہ کے کیا کروں۔ میں نے کہا کہ کہیں اس نے وہاں شادی تو نہیں کر لی؟ تو سارا نے کہا کہ ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، جیسے اس نے وہاں پہ شادی کر لی ہے۔ کر لی ہو تو اچھا ہے، لیکن میں اس کے نام پہ بیٹھی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ عورت کا مرد سے ناتا توڑ لینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن مرد خود عورت کو مجبور کر دیتے ہیں تو اس مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کل ہمیں رپورٹ بتائیں گے، اور ہماری بیٹی کو وہیں پہ رکھ لیا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں رات کو اپنی بیٹی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جہاں پہ اسے رکھا ہے وہاں پہ آپ کتنا بیٹھیں گی، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے نہ کھڑے ہونے کی، اس لیے اچھا ہے کہ آپ گھر چلی جائیں، تھوڑا آرام کر لیں اور صبح صبح آ جائیں۔ ہم ویسے بھی رات کے 12 بجے ہی گھر گئے تھے، اور صبح صبح 5 بجے ہم لوگوں نے واپس آ جانا تھا۔ میں بار بار فون کی طرف دیکھتی تھی تو سارا کہتی تھی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ کیسی ہو تم، کہاں چلی گئی ہو؟ تمہیں پتہ ہے لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، آپ نے فون کیا یہی کافی۔ اس نے کہا کہ تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے فون نہیں کیا، یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ آخری موقع دے رہا ہوں، واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ آخری موقع؟ وہ تو آپ مجھے تب سے دے رہے ہیں جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا مطلب کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ آخری موقع نہیں دیتے۔ مرد کو آخری موقع دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے تو یہ سب کچھ بہت آسان ہوتا ہے۔ اس بات پہ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں تو سب کچھ جانتی ہو، اگر اتنا ہی جانتی ہو تو واپس کیوں نہیں آ جاتی؟ میں نے کہا کہ میں واپس آؤں گی، لیکن ہار کر نہیں، جیت کر آؤں گی۔ مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، لیکن ایک دفعہ آپ بھی دل سے دعا کر دیجیے گا، کیونکہ وہ آپ ہی کی اولاد ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کے باپ کی دعا لگ جائے۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا، لیکن مجھے آمین کی آواز آئی تھی۔ اس نے دل میں کوئی دعا مانگی اور آمین کہا اور فون بند کر دیا۔ صبح ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں جو خبر سنائی وہ ہمارے لیے ایسی ہی تھی کہ جیسے لوگوں کی کہی ہوئی باتیں سچ ہو گئی ہوں۔ لیکن جب ڈاکٹر نے تفصیل سے مجھے ساری بات بتائی تو مجھے پتہ چلا کہ جو باتیں لوگوں نے کی تھی اور جس طرح سے کی تھی اس طرح سے سچ نہیں تھی۔ واقعی میری بیٹی کے پیٹ میں ایک اور بچہ تھا، لیکن وہ اس کا اپنا ہی بھائی یا بہن تھی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب میری بیٹی میرے پیٹ میں تھی تو اس کا ایک ٹوین بھائی یا بہن اس کے پیٹ میں چلا گیا، اور جب وہ پیدا ہو گئی تو وہ بڑھنے لگا، اور اس کے بڑھنے کی رفتار بہت ہی زیادہ سست تھی۔ اس کا مطلب کہ میرے ہاں ایک نہیں 2 بچے پیدا ہونے والے تھے، لیکن وہ بچہ دوسرے بچے کے اندر چلا گیا۔ اس طرح کے واقعات پہلے بھی اس دنیا میں ہوئے ہیں، لیکن لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم لوگ جو کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ابھی کیا کرنا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپریشن کرنا ہوگا، آپریشن مائنر نہیں میجر ہوگا، آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں امید ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے آپریشن کیا اور میری بیٹی کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ پہلی مرتبہ مسکرا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ میں نے اسے مسکراتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو اسے لگا کہ جیسے میں یہ جنگ جیت گئی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے یہ سب کچھ بتایا، وہ ذرا سی بھی دیری کے بغیر فوراً آ گیا۔ اس نے بھی ہماری بیٹی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس معاملے کا کیا حل ہے، اور میں پریشان ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد جتنے دن بھی ہم نے ہسپتال میں گزارے تھے، میرا شوہر بھی میرے ساتھ تھا، اور ہم اس لڑکی کے گھر پہ نہیں رہ رہے تھے، میرے شوہر نے رہنے کا انتظام کیا تھا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میری بیٹی کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے،
اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا.